बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफजाल। मुहर्रम उल हराम, पहला इस्लामी महीना, हुर्मत वाला महीना कि जब इस्लाम और कुफ्र, हक और बातिल के दरमियान अजीम मार्का हुआ, कि जब जालिम बादशाह यजीद के हाथ पर न बैत की, न झुके, न डरे, नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिगरगोशा बतूल हज़रत इमाम आली मकाम सैयदना हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला के मैदान में एक अजीम कुर्बानी दी, एक अजीम शहादत का रुतबा हासिल किया। ऐसी शहादत, ऐसी कुर्बानी जिसे रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। सख्त गर्मी, भूख, प्यास, कुछ भी उनके अहले खाना और उनके साथियों के कदम ना डगमगा सके, उनके अज़्मो इस्तकामत में ज़रा सी भी जुम्बिश ना ला सके। आज प्रोग्राम में गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये अजीम कुर्बानी आज हमसे क्या तकाजा करती है। तारीख़ इस्लाम की इस अजीम शहादत, इस अजीम कुर्बानी का दर्स क्या है, करबला का दर्स क्या है, हुसैनियत क्या है, हुसैनियत के तकाजे क्या हैं, और हुसैनियत का दर्स आज कैसे हम अपनी ज़िंदगियों में शामिल कर सकते हैं। आज इन्हीं तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू करेंगे और बहुत उलमाए कराम का डिस्टिंग्विश्ड पैनल मेरे साथ आज के प्रोग्राम में शामिल गुफ्तगू होगा। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं अल्लामा अमीन शहीदी साहब, सीनियर वाइस चेयरमैन हैं मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। लाहौर में हमारे साथ मौजूद हैं साहबजादा हामिद रज़ा साहब, आप सरबराह हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के, आपकी तशरीफ़ आवरी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मुल्तान में हमारे साथ मौजूद हैं कारी हनीफ जालंधरी साहब, आप सेक्रेटरी जनरल वफाकुल मदारिस हैं, आपको भी खुशामदीद और बहुत शुक्रिया। एक मुख्तसर सा वक्फा और ब्रेक से वापस आकर अपनी गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। में एक बार फिर से खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं सानहा करबला के हवाले से, इसके दर्स के हवाले से। अल्लामा अमीन शहीदी साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगी, इसका पैगाम क्या है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत एक ऐसा वाक़या जिसने तारीख़ इस्लामी का धारा ही पलट कर रख दिया, इस दास्तान को आप कैसे बयान करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकबाल ने कहा था कि सतीज़ाकार रहा है अज़ल से ता इम्रोज़, चिराग़ मुस्तफ़वी से शरारे बूलहबी। ये जो हक़ और बातिल का मारिका है, ये सिर्फ 61 हिजरी की दास्तान नहीं है। तख्लीक़ आदम से लेकर 61 हिजरी तक और 61 हिजरी से लेकर ता क़यामत ये जंग जारी है। इसमें 61 हिजरी ने एक तारीख़ी मोड़ के तौर पर इंसानी तारीख़ में एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। और उस इंसानी तारीख़ के दो पहलू हैं, एक उसका मजहबी पहलू है, दीनी पहलू है, और एक उसका इंसानी पहलू है। जो उसका मजहबी और दीनी पहलू है वो ये है कि हुसैन इब्न अली 61 हिजरी में ज़मीन के ऊपर अल्लाह के आखिरी नबी की हुज्जत के तौर पर, उनके बेटे के तौर पर, वारिसे अक़दार अनबिया के तौर पर, और नबी करीम की तमाम तर तालीमात के अकेले और वाहिद मुहाफ़िज़ के तौर पर उन्होंने वो किरदार अदा किया है जिसने इस्लाम की तारीख़ को मस्ख़ होने से बचाया। बिल्कुल सही। चूँकि दो पिलर्स हैं वाक़े करबला के, एक तरफ हुसैन इब्न अली है और दूसरी तरफ यजीद इब्न माविया। यजीद इब्न माविया को जब आप उसके अमाल की रोशनी में देखते हैं तो आपको ये सुनकर हैरत होगी कि उसने नमाज पे पाबंदी नहीं लगाई, बिल्कुल, उसने रोज़े पे पाबंदी नहीं लगाई, हज से नहीं रोका, उसने किसी दीनी अमल पर अमल पेरा होने से लोगों को नहीं रोका। तो अब अगर इन तमाम चीजों से नहीं रोका तो फिर हुसैन की जंग क्यों? वो अवामिल क्या थे जिसने इस जंग पे मजबूर किया? यहां से, जबकि दूसरी तरफ पूरी उम्मत मुस्लिमा का इस बात पर इत्तेफाक है कि हुसैन का क़याम हक है, बातिल के खिलाफ है। हुसैन तौहीद की जंग लड़ रहे हैं और यजीद इब्न माविया अपने इक़्तिदार की जंग लड़ रहा है ताकि अपने इक़्तिदार को मजबूत कर सके। तो इसका मतलब यह है कि वो नमाजें, वो इबादात, वो रोज़े, वो तमाम इस्लामी चीज़ें, इस्लाम के दिए हुए अहकाम जिनको हम बज़ाहिर इस्लाम समझते हैं, अगर उसके अंदर हुसैनी रूह न हो, हुसैनी इरादा न हो, नबी पाक की दी हुई तालीमात की वो जो मानवियत
اس کا باطن، اس کی روح ہے وہ موجود نہ ہو تو پھر ان عبادات کو یزیدی فوج نے بھی انجام دیا ہے، اور اس کے ان عبادات کے نتیجے میں وہ کبھی بھی نجات نہیں پا سکتے۔ اس لیے کہ صرف یہ چیزیں کافی نہیں ہیں، جب تک نبی کریم کی ولایت پر، رسالت پر، ان کے آخری پیغام پر ایمان نہ ہو۔ اس اعتبار سے جب آپ دیکھتے ہیں تو یہ ہے اس کا دینی پہلو، اور دوسرا ہے اس کا انسانی پہلو۔ حسین ابن علی کا جو قیام ہے وہ مظلوم کا، ظالم کے خلاف قیام ہے، وہ قدروں کا خباستوں کے خلاف قیام ہے۔ ایک طرف اللہ کی اور انسانیت کی وہ پاکیزہ ترین قدریں ہیں جو لشکر حسین میں نظر آتی ہیں، اور دوسری طرف وہ تمام تر نجاستیں، آلودگیاں اور گندگیاں ہیں جو یزید کے لشکر میں یزید سمیت نظر آتی ہیں۔ اس اعتبار سے یہ پاکیزگی، طہارت، اور دوسری طرف نجاست اور طہارت کی جنگ ہے، اور اس میں آپ اس لیے یہ دیکھتے ہیں کہ یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو یا دہریہ ہو، جب اس کے سامنے یزید اور حسین کا کردار سامنے آتا ہے تو وہ فوری طور پر حسین ابن علی کی طرف جھکتے ہیں اور یزید ابن معاویہ سے اپنی برات اور بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، اور اسے اپنی نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ دو بہت ہزار سجدے زمین حرم پہ ہوں لیکن، ہزار سجدے زمین حرم پہ ہو لیکن، حاصل روح عبادت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بتا دیا نبی پاک کے طویل سجدے نے، حسین تجھ سے محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ علامہ صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے جو صاحبزادہ حامد رضا صاحب بات کر رہے تھے، اور یہ بات شاید درست بھی لگتی ہے کہ وہ وقت اگر یاد کیا جائے کہ جب محرم الحرام میں اہل تشیع کی جانب سے عزاداران کے جلوس نکلا کرتے تھے تو کس طریقے سے پرامن انداز میں ہر چیز ہو رہی ہوتی تھی، بلکہ سنی جو ہیں وہ لنگر اور سبیلے لگا رہے ہوتے تھے، پورا اہتمام کیا جاتا تھا۔ وہ وحدت جس کی جانب حامد رضا صاحب نے اشارہ کیا، وہ آج کیوں نظر نہیں آتی؟ دیکھیے، انتہائی اہم نقطہ ہے۔ بعض اوقات اس سے بعض لوگ غلط استفادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں معاشرے کے اندر رواداری نہیں ہے، مسلک ایک دوسرے کے خلاف مسالک لڑ رہے ہیں، اہل مذہب ایک دوسرے کے خلاف صف آ رہا ہے، جبکہ میری رائے اس کے بالکل برعکس ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اسی معاشرے میں آپ کو بسوں کے اندر شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی سب مل کے نظر آتے ہیں۔ اسی معاشرے کے اندر آپ کو شادیوں میں سب نظر آتے ہیں، غم میں سب نظر آتے ہیں، خوشی میں سب نظر آتے ہیں، آپ کو ربیع الاول کے جلوسوں میں سب نظر آتے ہیں، آپ کو محرم کے جلوسوں میں سب نظر آتے ہیں۔ تو پھر عدم رواداری کہاں پر ہے؟ آپ کو میں کچھ فیکٹس بتاتا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں نشتر پارک کا جب واقعہ ہوا تو اس میں شیعہ بھی شہید ہوئے، جبکہ 62 سے زیادہ اہل سنت کے علماء شہید ہوئے، لیکن ان میں شیعہ بھی موجود تھے۔ آپ اگر کراچی ہی کے عاشور کے جلوس میں جو 3 سال پہلے واقعہ ہو اس میں دیکھیں 17 اہل سنت شہید ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کے پروگراموں میں یا ان تقریبات میں جس کا تعلق بہرحال دل سے ہے، عقیدے سے ہے، نبی کریم کی ذات ہو یا نواسے کی ذات ہو، اس میں تو شیعہ سنی سب برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ تو آپ کو مذہبی رواداری نظر آتی ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ یہ خود عمل، یعنی ان سب کا شریک ہونا بتاتا ہے کہ مذہبی رواداری تو ہے۔ آپ اب بھی اگر اوپن کر دیں، دہشت گردی کے عنصر کو ہٹا دیں، تو آپ دیکھیں گے کہ تمام شیعہ سنی پروگراموں میں شریک ہوں گے، سنیوں کے اجتماعات میں، اور اسی طرح سے اہل سنت شیعوں کے اجتماعات میں آپ کو شریک نظر آئیں گے۔ اس وقت جتنی پابندیاں ہیں، ان پابندیوں کے باوجود آپ نے راولپنڈی میں دیکھا ہوگا جب ایک فتنہ اٹھا تو وہاں پر شیعہ سنی اکٹھے ہوئے ایک دوسرے کے مقامات کی حفاظت کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاشرتی حوالے سے عوام کے اندر رواداری کے فقدان کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ایک واضح چیز ہے۔ جو لوگ نہ میلاد کے حوالے سے، نبی کریم کے حوالے سے، نہ ہی حضرت امام حسین کے حوالے سے نرم گوشہ رکھتے ہیں، ان کے اندر ایک طبقہ ایسا پیدا کیا گیا جو امت کے درمیان فتنہ بنے، اور انہوں نے پھر دہشت گردی کا رستہ اپنایا ہے۔ آپ یہ دیکھ لیجئے گا نا کہ پورے پاکستان میں طول و عرض میں جتنے مزارات شہید ہوئے، جتنے اولیاء کے مزارات کو اڑا دیا گیا، بعض ولیوں کی لاشوں کو جو آج سے سینکڑوں سال پہلے وفات پا گئے ہیں، ان کے جسم سالم تھے تو ان کے جسموں کو نکال کر پھانسی پہ چڑھا دیا گیا۔ یہ کس چیز کی نشاندہی کرتی ہے؟ آیا عوامی رد عمل ہے یا پھر مخصوص فکر اور مخصوص گروہ ہے؟ یعنی آپ کہتے ہیں کہ کوئی تھرڈ فورس، تیسری قوت کہ جہاں پہ لڑانے کی کوشش تمام طبقات کے درمیان، تمام مسالک کے اندر
کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں انحراف، کہیں نہ کہیں ایسے غلط لوگ موجود ہوتے ہیں. کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم 100% درست ہیں. بہرحال چاہے وہ اہل سنت ہوں، شیعہ ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی شرپسند ہوتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان شرپسندوں کو آرگنائز کرنے والی قوتیں کون سی ہیں، ٹھیک ہے، اور ثانیاً ان شرپسندوں کو پلیٹ فارم مہیا کرنے والی قوتیں کون سی ہیں، اور ان شرپسندوں کو دینی بیک گراؤنڈ عطا کر کے دینی سپورٹ دینے والی قوتیں کون سی ہیں. اگر ان قوتوں کو الگ کر دیا جائے تو پاکستان گلو گزار بن سکتا ہے. صحیح. اس وقت جو ہے تو ویسے ایسے قوتوں کی نشاندہی زیادہ آپ جیسے علماء کرام، ہمارے پاس قاری حنیف جالندری صاحب جیسے بات کریں، صاحبزادہ حامد رضا صاحب بات کریں، تو ان کی نشاندہی تو پھر مسئلہ ہونی ہی نہیں چاہیے. یقیناً دیکھیے مسئلہ پھر یہی ہے. اس وقت بھی آپ کے اسی پروگرام میں 3 مکاتب فکر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا. کوئی اختلاف آپ کو نظر آتا ہے؟ جب ہم آپس میں بیٹھتے ہیں تو وہاں پر بھی ایک دوسرے کا ذبیحہ کھاتے ہیں، ایک دوسرے کے ہاتھوں بنایا ہوا کھانا کھاتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں. ہمیں تو کبھی مشکل نہیں ہوتی اس حوالے سے. جب اس طرح کی فضا میں علماء رہ سکتے ہیں، اس طرح کی فضا میں اہل مدرسہ رہ سکتے ہیں، اس طرح کی فضا میں مشائخ اور ہمارے پیران اعظام اور اہل دربار رہ سکتے ہیں، تو پھر مشکل کہاں پر ہے؟ سوال میرا پھر وہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ قوتیں ایسی ہیں جن کی نشاندہی ہونی چاہیے، جو امت کے درمیان فتنہ پھیلانے پر مصر ہیں اور اپنی تمام تر توانائیاں خرچ کر رہے ہیں. صحیح. اور آپ نے یہ بھی کہا کہ جی ایسے لوگوں کو پلیٹ فارم کون مہیا کرتا ہے، وہ چیز بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. کاریوں کا منظر اور جو لاہور شہر کی انہوں نے بات کی، چھاؤنی کا منظر، یہاں بھی مختلف شہروں میں، اسلام آباد سمیت دیگر شہروں میں بھی ہمیں یہی مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں. یہ چیز کیا فائدہ مند ہے؟ کیا لوگوں کو جو مشکلات ہیں اس کا کوئی ادراک نہیں ہوتا ریاست پاکستان کو؟ کیا اس کا کوئی آلٹرنیٹ ہمارے پاس آپشن موجود ہے؟ دیکھیے میں بڑا غور کیا ہے اس پر. میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اگر پاکستان کے اندر سیکیورٹی کے اتنے بڑے بڑے اور اچھے مضبوط ادارے موجود ہیں تو ان کے ساتھ ساتھ خفیہ ادارے بھی اتنے مضبوط ہیں کہ ان کی بنیاد پر آپ معلومات ہر لمحے حاصل کر سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ آپ سیکیورٹی کے نام پر جب بیجا ایسے اقدامات کرتے ہیں جس سے شہریوں کو پریشانی ہو تو پھر یقینی طور پر اس کا انتہائی منفی اثر آپ کے شہریوں پر پڑتا ہے. ابھی پرسوں 7 محرم کا جلوس تھا راجہ بازار میں پنڈی میں، اور رستہ انہوں نے بند کیا ہوا تھا صادق آباد سے. مجھے یہ بتائیں کہ کون سا تک بنتا ہے؟ سیکیورٹی کے ماسٹرز یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جو 20 کلومیٹر دور سے اس طرح سے رستہ بند کریں کہ عام شہریوں کو اس سے نقصان پہنچے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سوچے سمجھے بغیر اس طرح کے اقدامات کر رہے ہیں. بھئی جو روٹس آپ کے ہیں اس حد تک آپ سیکیورٹی کو اتنا مضبوط کر لیں کہ شریک ہونے والوں کو تکلیف نہ ہو لیکن عام شہری اس سے متاثر نہ ہو. آج بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ آج 9 محرم ہے، اسلام آباد میں آپ کا موبائل بند ہے. موبائل سروس جو ہے انہوں نے بند کی ہوئی ہے. پچھلے سال جبکہ انہوں نے ایک تجربہ کیا کہ جلوس کے روٹس کا جو علاقہ ہے اس کو انہوں نے بند کر دیا، باقی علاقوں میں انہوں نے کھلا چھوڑ دیا، کوئی مشکل نہیں تھی. لیکن آج آپ نے یہ کام نہیں کیا بلکہ آپ نے پورے شہر کے اندر بند کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سوچے سمجھے بغیر بعض اقدامات کرتے ہیں جس کے نتیجے میں عام شہریوں کو مشکل ہوتی ہے. ایک دوسری بات، ابھی دل آزار لٹریچر کے حوالے سے بات ہوئی، بڑی بہترین بات ہوئی. میں اس بات کو یعنی اپنے ایمان کا حصہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص دل آزاری کرتا ہے چاہے زبان کے ذریعے سے چاہے تحریر کے ذریعے سے، تو وہ چونکہ حرام کا ارتکاب کرتا ہے، اس لیے اس کو روکنا میرے بھی ذمہ ہے، آپ کے بھی ذمہ ہے، اور ہمارے مفتیان کرام کے بھی ذمہ ہے. اور کسی کی جانب سے بھی ایسے لوگوں کی پشتناہی نہیں ہونی چاہیے جو کہ ہمیں بدقسمتی سے نظر آ جاتی ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم نمبر 1 مشترکات کو فروغ دیں. مشترکات ہمارے بہت زیادہ ہیں. نمبر 2 اختلافات کو کم سے کم کرنے کی کوشش کریں. نمبر 3 متشدد قوتوں کو جواز فراہم نہ کریں. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ زمینی حقیقتوں کا بھی جائزہ لینا چاہیے. ابھی آپ نے پرسوں اخبارات میں بھی دیکھا ہوگا کہ پنڈی کے اندر ایک رکشہ ڈرائیور نوحے سن رہا تھا، اس کے خلاف FIR کٹی نوحہ سننے کے جرم میں، اور اس کو جو ہے جیل بھیج دیا گیا. اگر آپ اجازت دیں ایک بریک سے واپس آ کے آپ گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد.
آج پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں واقعہ کربلا کے حوالے سے، نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم شہادت، ان کی عظیم قربانی کے حوالے سے، اور وہ کیا پیغام ہے، وہ کیا درس ہے، اور آج کی ہم اپنی زندگیوں میں کس طریقے سے شامل کر سکتے ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے جو بہت اہم نقطہ علامہ صاحب آپ یہاں پر پہلے وحدت کے حوالے سے بات ہوئی کہ کیسے آج ہم مذہبی رواداری جو ہے وہ اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں، آپ کچھ لٹریچر کے حوالے سے بھی بات کر رہے تھے، اقدامات ریاست کی ذمہ داری کیا کہیں گے پوری کر رہی؟ دیکھیے، میں دوبارہ اسی بات کی طرف آؤں گا کہ ہمیں اس کو میرا خیال ہے انتہائی غیر جانبدارانہ انداز میں انصاف کے ساتھ اس پورے معاملے کو دیکھنا چاہیے۔ آپ کو دو پہلو نظر آئیں گے، ایک آپ کا ملک کے اندر انٹرنل پہلو ہے اور دوسرا جو ہے ایکسٹرنل اور انٹرنیشنل پہلو ہے۔ اس وقت بڑی حیرت ہوگی آپ کو یہ سن کر کہ یورپ اور امریکہ میں تقریباً 30 کے قریب چینلز چل رہے ہیں، ان میں سے آدھے چینلز CIA فنڈڈ ہیں اور آدھے چینلز MI6 فنڈڈ ہیں۔ ان دو فنڈڈ چینلز کے طبقات کا کام کیا ہے؟ ایک میں سنی مولوی بٹھائے ہوتے ہیں، ایک میں شیعہ مولوی بٹھائے ہوتے ہیں۔ سنی سے مراد ہو سکتا ہے وہ دیوبندی ہو سکتا ہے اہل حدیث ہو سکتا ہے کچھ اور، مجھے نہیں پتا، لیکن بہرحال سنی کے نام پر اس کی فنڈنگ CIA کر رہی ہے، اس کی فنڈنگ جو ہے MI6 کر رہی ہے۔ 15 چینل کم از کم، اور ان دونوں کا کام یہ ہے کہ وہ اس کو گالیاں دیں اور یہ اس کو گالیاں دیں، یعنی وہ آپس میں لڑانے کی بھرپور کوشش۔ زبانیں کیا ہیں؟ عربی میں بھی ہیں، اردو میں بھی ہیں، پرشین میں بھی ہیں، انگریزی میں بھی ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ ان چینلز کو کیوں یورپ اور امریکہ پوری طرح سے فنڈ کر رہا ہے اور ہم اپنی آنکھیں بند کر رہے ہیں؟ یہ بہرحال ایک بہت بڑا ایشو ہے نا، کہ اس کا تعلق یہ ہے ہمارے معاشرے سے کہ اس سے ہم براہ راست متاثر ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کے مقدسات کی توہین کروا کر ایک دوسرے کے مقابلے میں لانے سے جو عالمی طاقتیں فائدہ اٹھا سکتی ہیں وہ بھرپور طور پر اٹھا رہی ہیں، اسی لیے وہ فنڈنگ بھی کر رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ابھی جن لوگوں نے اس دفعہ حج کیا ہے، آپ بلا تفریق مسلک ان حاجیوں سے یہ پوچھ لیجئے گا کہ جب وہ آ رہے تھے تو مکہ میں مسجد الحرام سے نکلتے ہوئے یا مسجد نبوی سے نکلتے ہوئے انبار آپ کو لٹریچر کا دیا جاتا ہے اور وہاں پر رکھا جاتا ہے کہ آپ اٹھا لیں، اور وہ بھی ان 4 زبانوں میں کم از کم ہے، کم از کم۔ باقی زبانوں میں بھی ہے، ترکی میں ہے، افریقی زبانوں میں ہے، لیکن انگریزی، اردو، فارسی اور عربی ان زبانوں میں سب سے زیادہ ہے۔ اور اس میں سعودیوں نے جو وہ تقسیم کیا ہے وہ یہ کہ اپنے علاوہ سب کو مشرک، کافر، زندیق، گمراہ اور مرتد اور اس طرح کے القاب سے نواز کر آپ ان کی تکفیر کریں۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ کا اگر کوئی عقیدہ ہے تو وہ اپنے آپ تک محدود رکھیں گے تو ٹھیک ہے، لیکن جب یہی زہر افشانی ہے نا، یہ جب دوسرے معاشروں میں منتقل ہوگا تو اس کے نتیجے میں اس معاشرے میں آگ لگے گی یا نہیں لگے گی؟ یہ ایک انٹرنیشنل سیناریو ہے۔ اس پس منظر کو پھر میں نے کہا شیعہ سنی سے ہٹ کر آپ دیکھ لیجئے گا، کسی بھی حاجی سے پوچھ لیجئے گا ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ اس دفعہ بھی اتنے بڑے اور ہیوج مقدار میں یہ لٹریچر پاکستان آیا ہے یا نہیں؟ اب آپ انٹرنلی دیکھ لیں، یہاں پر ایک نیشنل ایکشن پلان چل رہا ہے، اس میں آرمی نے جو رخ اختیار کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور ہماری مرکزی حکومت اور پنجاب حکومت نے جو رخ اختیار کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اگر آپ اس معاشرے کے اندر وہ جو زہر افشانی کرنے والے لوگ ہیں ان کو روکنا چاہیں تو کتنی دیر لگتی ہے؟ آپ کے پاس یوٹیوب میں ان کی تقریریں موجود ہیں، آپ کے ڈیلی موشن میں ان کی تقریریں موجود ہیں، ان کی اپنی ویب سائٹس میں ان کی تقریریں موجود ہیں، بہت سارے ایسے مدارس موجود ہیں جن کی آفیشیل ویب سائٹ کے اندر اپنے علاوہ باقیوں کے گمراہ ہونے، واجب القتل ہونے، مرتد ہونے، کافر ہونے کے فتاوی موجود ہیں۔ نیشنل ایکشن پلان میں لکھی تو ہے لیکن اس پر عمل درآمد کتنا ہو رہا ہے یہ بنیادی سوال ہے۔ کہ جب یہ سارے ثبوت موجود ہیں تو پھر آپ ان پر تو ہاتھ نہیں ڈالتے، آپ ان پر ہاتھ نہیں ڈالتے، لیکن پرامن ترین لوگوں پر جو معاشرے پر مثبت طور پر اثر انداز ہو سکتے ہیں ان کو آپ ان کی زبان بندی کر دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے نیشنل ایکشن پلان کو بھی اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے، یعنی بات پھر سے وہی آ گئی۔ حامد رضا صاحب جو شکریہ، جو ابھی آخری بات ہوئی کہ اسلام کی اصل تعلیمات کو سمجھیں، قرآن کو سمجھیں، اختلاف برائے اختلاف نہیں۔ اگر ہیلدی ڈیبیٹ ہے، ہیلدی بحث ہو رہی ہے تو اس کو ڈیفینیٹلی تمام لوگوں کی جانب سے پروموٹ بھی کرنا چاہیے، سپورٹ بھی کرنا چاہیے، لیکن صرف کسی ایک
مسلک کو تنقید کا نشانہ بنانے کے لیے ہمیں اس قسم کی چیزیں یا اس قسم کے اختلافات نہیں نظر آنے چاہیے. بہت بہت شکریہ علامہ امین شہیدی صاحب, بہت بہت شکریہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب, اور شکریہ ادا کرنا چاہوں گی قاری حنیف جالندری صاحب کا جنہوں نے ہمیں جوائن کیا. آخر میں صرف اتنا ہی کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. اجازت دیجیے, خدا حافظ.